अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम दो राय के साथ मैं हूं असद रीम खान और मेरा साथ देंगे इफ्तिखार शराजी साहब और सलार खान। एडवोकेट फसीज़का की आज निजी मसरूफियात की वजह से हमारे नए मेहमान हैं। आज प्रोग्राम के पहले 3 हिस्से इसी मौजू के लिए महज होंगे जो पिछले 3 दिन से आप अपनी टीवी स्क्रीन और अखबारात की हेडलाइंस में देख रहे हैं। इस मामले से मुतल्लक आए दिन कोई ना कोई डेवलपमेंट सामने आ रही है। JIT की वज़ीर आज़म की फैमिली के खिलाफ एक लंबी चार्ज शीट से लेकर अपोजिशन जमातों के मुतालबात तक और वज़ीर आज़म पर पार्टी रहनुमाओं के मुकम्मल एतमाद से लेकर इस रिपोर्ट के खिलाफ डट जाने तक की पूरी कौम को एक अजीब व गरीब कश्मकश में मुब्तला कर दिया। अब इख्तिलाफियात का तकाजा क्या है, कानून की बालादस्ती कैसे मुमकिन है और जमहूरियत का बचाव किसकी जिम्मेदारी है, और अपोजिशन जमातों का इस्तीफे का शोर अदालती फैसले से पहले किस हद तक दुरुस्त है, उन तमाम मौज़ूआत पर बात करेंगे। और अगले हिस्से में इस हुआ एक फुटबॉल फेडरेशन की बात भी करेंगे। कमीशन की तहकीकात के नतीजे में मुझ पर कोई इल्ज़ाम साबित हुआ तो मैं एक लम्हे की ताख़ीर के बगैर घर चला जाऊंगा। जनाब 20 अप्रैल 2017 एक तारीखी दिन, कुछ जज साहिबान ने फरमाया कि जी ये जो फैसला है इसको आने वाली नस्लें पढ़ेंगी, अगले 20 साल तक याद रखेंगी, और हर तरह का आपने खुशी का इजहार किया, जश्न मनाई, मिठाई बांटी गई। और इस बात पे कि जी JIT होगी, यानी 2 जज ने आपको कहा डिस्क्वालिफिकेशन, बाकी 3 जज ने कहा मुश्तरका तहकीकाती टीम कायम होगी। अब हम इस नैच पे खड़े हुए हैं कि जी कानूनी कार्रवाई मुकम्मल हो गई, लेकिन अब आप प्ले फाउल कर रहे हैं। शराजी साहब, ये क्या है सर? आपने इतनी इन डेप्थ उसमें रिपोर्टिंग की, अदालत उज़्मा से आपने देखा सर, अगर इस पे आप अपना तजिया फरमा सकें। वैसे तो 2 वकला के दरमियान मुझे होना नहीं चाहिए था, लेकिन क्योंकि जर्नलिस्ट होने के नाते इन चीज़ों को हम देख रहे हैं तो मेरे ख्याल में बात करने में कोई हर्ज नहीं है। ठीक। असद, आपने 20 अप्रैल के फ़ैसला का जिक्र किया और यकीनी तौर पे उस पर नून लीग ने भी मिठाइयाँ बांटी और उस फैसले को अप्रिशिएट किया गया। लेकिन मेरे ख्याल में अब अगरचे ये 2 बड़े बड़े बॉक्सेस के पर मुश्तमिल 9 जिल्दें या 10 जिल्दें हैं जिनके ऊपर ये JIT की रिपोर्ट आई है, देखना ये पड़ेगा जो 20 का फ़ैसला था वो किन ग्राउंड्स पे था। मेरा ख्याल में वहाँ पे आर्टिकल 62 और 63 को देखा गया है। ठीक। ये नहीं देखा गया कि नेस्कोल या नेस्कॉम, वो जो 2 और कंपनियाँ हैं, या जो शर्मा कंपनी है या दीगर कंपनियाँ हैं, या जो अपार्टमेंट्स है मेफेयर के, वो किसकी मलकियत हैं या नहीं है, कौन बेनिफिशरी है, कौन डायरेक्टर है, कौन क्या है। मेरे ख्याल में इन सारी चीज़ों को अलहदा रखा गया है। सिर्फ प्राइम मिनिस्टर और उनके स्टेटमेंट्स को एग्जामिन किया गया और उस बुनियाद पे 2 मुअज़्ज़ज़ जज ने कहा कि आप इन आर्टिकल्स की बुनियाद के ऊपर आप सादिक और अमीन नहीं रहे, लिहाजा हम आपके खिलाफ फैसला देते हैं। मेरे ख्याल में अब भी जब मामला आएगा, अगरचे ये बहुत एक ज़ख़ीम किस्म की रिपोर्ट आई है, लेकिन मेरी छठी से कहती है कि मेरे ख्याल में इस ग्राउंड के ऊपर बाकी 3 जजेस भी मामले को देखेंगे। ठीक है। और अगर इसमें बाकी तमाम बातों को रिफ्यूट कर दिया, या अगर जो कहते हैं कि फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है जो ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड की, उन्होंने भी लेटर्स भिजवाए हैं कि कौन जो है वो बेनिफिशियल ओनर है उन 2 फ्लैट्स का या 4 फ्लैट्स का, मरियम के बारे में कहा गया। या इसके अलावा कि जो फोरेंसिक लैब की रिपोर्ट है वो ये कहती है कि ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं शायद फेक हैं। That's right. या बाकी बातें हैं जिनको आप शायद कह रहे हैं कि वो इतनी ऑथेंटिक नहीं है। लेकिन मेरे ख्याल में अगर एक जबल अली के अंदर जो आपकी ऑफशोर कंपनी चल रही है और अगर आप उस कंपनी के चेयरमैन हैं, तनख्वाह नहीं भी ले रहे, लेकिन मुझे लगता है कि ये कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट्स में आता है। ठीक। ये डेलिब्रेट कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट्स हैं। ये वो चीज़ें हैं कि जो आपके नॉलेज में थी बट आपने ऑनरेबल कोर्ट को नहीं बताई। आई थिंक इसी पॉइंट पे मैं सोच यही रहा हूँ कि 2 वकील तो नहीं शराजी साहब, लगे ऐसा ही रहे कि 3 वकील। मुझे लगता है JIT रिपोर्ट पे आपकी मेरे ख्याल से बहुत गहरी नज़र रही है। और ये आपने बात बिल्कुल दुरुस्त की जनाब। जो लोग कह रहे हैं, या लोग नहीं, लोग जो एक सियासी जमात से ताल्लुक़ रखते हैं, वो कह रहे हैं कि जी ठीक है आपने कैपिटल FGE की बात कर ली, बल्कि उस 20 अप्रैल वाली जजमेंट में भी ये जस्टिस एजाजुल एहसन साहब की नज़र इस पर पड़ी थी, बाकी जजों की नहीं। वो फिर बाद में इस तरह ट्रांसलेट हो गया। कह वो ये रहे शराजी साहब, और इसका आपने हल्का सा हवाला दिया कि जी चेयरमैन जो है
وہ ایک سیریمونیل پوزیشن ہوتی ہے. سیریمونیل پوزیشن بھی اگر ایک سیلری کا کی انٹائٹلمنٹ ہے وہ شاید اس کو منظور نہیں کر رہے, اس کو وڈرا نہیں کر رہے. لیکن ساتھ میں ہمارے سالار خان صاحب بھی ہیں, ایڈوکیٹ ہیں, انہوں نے کافی قریب سے اس تمام پاناما معاملے کو دیکھا اور فیڈریشن کی معاونت بھی کی. اگر آپ کا ایک بڑا دلچسپ مضمون تھا کلیبری فونٹ پہ, اگر ہم ذرا پہلے مریم صاحبہ سے شروع کر لیں جو ایک اب CNN پہ آ گئی, BBC پہ آ گئی جناب. اس فونٹ نے بیسکلی لوگوں کی امیجنیشن میں اپنی ایک جگہ بنا لی. تو یہ جو ایک طرح کی آپ نے ہائپ اس پیراگراف پہ بنا لی ہے, کیا یہ ٹھیک ہے, مناسب ہے؟ اس میں جو مین ایشو مجھے جو دکھ رہی ہے وہ یہ ہے کہ لوگ اس سے بہت اوور ایسٹیمیٹ کر رہے ہیں. اگر آپ اس JIT کی رپورٹ کو دیکھیں بھی, اس میں بھی جہاں تک یہ رابرٹ ریڈلی کی جو فورینزک رپورٹ ہے انہوں نے سمری میں کہ ایکسپرٹ ہیں فورینزکس کے, اور بالکل ان کی جو ایکسپرٹ رپورٹ ہے اس کی جو سمری دی گئی ہے اس میں 3 پوائنٹس ہیں. ان 3 پوائنٹس میں سے بھی یہ نمبر 1 پہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, اس سے آپ کو آئیڈیا ہو جاتا ہے اس کی ریلیٹیو کتنی امپورٹنس ہے. اب اس میں ایشو یہ آتا ہے کہ اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے فالس ڈاکیومنٹس جمع کرائے ہیں کورٹ میں, یہ کرمنل اوفینس ہے. کرمنل اوفینس کا جیسے آپ کو معلوم ہے ایک ہائر سٹینڈرڈ ہوتی ہے, ایک ہائر سٹینڈرڈ آف پروف ریکوائرڈ ہے. ایشو اس میں یہ ہے کہ بعد میں یہ ظاہر ہوا ہے کہ انہوں نے خالی اتنا بولا ہے رابرٹ ریڈلی نے کہ یہ کمرشلی اویلیبل نہیں تھا 2007 میں. سبسیکوئنٹلی جو شخص ہیں جنہوں نے کریٹ کیا اس فونٹ کو, انہوں نے بھی یہ کنسیڈ کیا کہ یہ ایٹ لیسٹ ممکن ہے کہ کسی طرح سے, مشکل ہے, بہت ان لائکلی ہے, لیکن پاسبل ہے کہ فونٹ کسی طرح سے اویلیبل ہو, ان وچ کیس پھر آپ کی شاید وہ تھریش ہولڈ میٹ نہ ہو رہی ہو. ٹھیک ہے, وہ یہ ایک علیحدہ بات ہے کہ انہوں نے 2 اور چیزوں آپ تفریق کر رہے ہیں پاسبل میں اور پروبیبل میں. ٹھیک نا, اگر ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اگر ایک بندر کے سامنے ایک ٹائپ رائٹر رکھ دیا جائے اور اس کو کہا جائے کہ آپ لکھنا شروع ہو جائیں, تو ممکن یہ ہے کہ وہ تس کے بابری لکھ دے اسی ٹائپ رائٹر کے ذریعے. ٹھیک, لیکن شاید زیادہ پروبیبل نہیں ہے, زیادہ چانس نہیں ہے. کہنا میں یہ چاہ رہا ہوں کہ کیا یہ بہت زیادہ ممکن ہے کہ ایک عام سا وکیل جس کو یہ ایفیڈیوٹ بنانا تھا, اس نے ان بیٹا ٹیسٹنگ بل گیٹس والے بھائی شائیوں کے ساتھ بیٹھ کے یہ فونٹ حاصل کیا اور پھر سنجیدہ قانونی دستاویزات کو اسی فونٹ میں ٹائپ آؤٹ کیا؟ دیکھیں اس میں ایک تو اتنی زیادہ یہ ان لائکلی نہیں ہے کہ آپ کو جا کر کسی کے ساتھ آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے تھے. نیٹ پہ آپ سرچ کریں, کئی سائٹس ہیں جس میں 2005 اس سے پہلے بھی یہ اویلیبل تھے. مگر گرانٹیڈ اگر آپ اس چیز کو سائٹ پر بھی کر دیں, انہوں نے ایک اور سجیشن ضرور دی ہے رابرٹ ریڈلی نے. نمبر 1 میں انہوں نے اس سے پہلے تو ذکر کیا اسٹیپلنگ کی, کس طرح سے کوئی ایویڈنس دکھانے کے لیے. تیسرا جو پوائنٹ تھا ان کا, 3 پوائنٹس ان دی سمری, وہ تیسرا پوائنٹ یہ ہے کہ آپ انک ڈیٹنگ کر دیں پھر. تو یہ شاید ایک پاسبل چیز ہے جو اس چیز کو ریسٹ کر دے, کیونکہ ریزنیبل کیا ہے, ریزنیبل ڈاؤٹ کیا تھریش ہولڈ ہے, وہ تو کورٹ ہی دیکھ سکتی ہے. وہ میں اور آپ آپس میں چلیں ہم نے میرے خیال سے وہی کیا جو کافی تجزیہ کار کر رہے ہیں اور کافی آپ کی گلوبل پریس ایجنسیز کر رہے ہیں. کچھ زیادہ کلیبری پہ میرے خیال سے دھیان دے دیا, اور جو گہری باتیں, بنیادی باتیں جن کا شرازی صاحب نے ذکر کیا, اس سے پیچھے ہٹ گئے. ایک جو بنیادی بات کہ BVI نے خود ثابت کر دی, اور یہ برٹش ورجن آئیلینڈز ہے شرازی صاحب, BVI ہماری ایک اور خصوصی ایجنسی نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ جی یہ بینیفیشل اونر مریم نواز صاحبہ ہیں. اب کچھ نجی آپ کے ہیں نیوز ادارے ہیں, ان کے کچھ صحافی ہمارے بھائی ہیں, ان کا بھی ذکر ہوتا ہے عدالت عظمیٰ میں. ان کا کہنا یہ ہے کہ آپ نے سوال غلط طور پہ فریم کیا. سوال یہ تھا کہ کیا یہ بینیفیشل اونر ہیں کہ نہیں, یہ نہیں کہ کیا وہ دستاویزات آپ کی مستند ہیں کہ نہیں. تو یہ اب آپ کو نہیں لگتا جناب ہمارے جو صحافی بھائی ہیں وہ بھی کافی نفیس قانونی نقطوں میں اب کھیل رہے ہیں؟ یار بات یہ اصل کہ یہ تو ماننا پڑے گا معذرت کے ساتھ کہ میڈیا ڈیوائیڈ تو ہے. میرے خیال میں اتنا فیئر انالیسس نہیں ہو رہا میرٹ پہ ہونا چاہیے. تو یہ چیزیں تو اپنی جگہ پہ موجود ہیں, لیکن میرے خیال میں جو کور کویسچنز ہیں, اب ایسا نہیں ہے کہ جب فائنینشیل انویسٹیگیشن ایجنسی کے پاس یہ سوال گیا ہو تو اس کے اندر اتنا ابہام ہو کہ انہیں بھی سمجھ نہیں آیا. جو ہمیں سمجھ آ رہا ہے انہیں تو گھر کے سمجھ نہیں, اور انہوں نے جواب بھی دے دیا. ایسا نہیں ہے. اور میرا خیال رپورٹ کے اندر صرف یہ چھوٹی چھوٹی باتیں نہیں ہیں, بلکہ اس سے بڑھ کے کچھ اور چیزیں بھی ہیں. جاوید کیانی صاحب جن کے بارے میں JIT نے کہا کہ ان کا نام بھی آپ ملزمان کی فہرست میں شامل کریں. بالکل ایسا ہی ہے. ان کی اگر آپ سٹیٹمنٹ دیکھیں یار, میں حیران ہوتا ہوں. لمبی چوڑی سٹیٹمنٹ ہے.
آپ اس کے اندر وہ پوری کہانی بتا رہے ہیں That's right. کہ 92 سے لے کے 94 تک جو منی لانڈرنگ ہوئی وہ کیسے ہوئی. وہ فرما رہے ہیں کہ جو سعید احمد صاحب ہیں, شیخ سعید, وہ ان کے ماموں ہیں. بالکل. انہوں نے ان سے کہا کہ کچھ پیسے باہر بھجوانے ہیں. وہ اے بی زیورچ بینک میں ان کا اکاؤنٹ تھا. وہ اپنے ایک دوست وہاں پہ جو بینک آفیسر تھے سیف الرحمان, ان کے پاس گئے. انہوں نے کہا جی پیسے بھجوانے. انہوں نے کہا جی رقم بہت بڑی ہے, کل کو آپ کے لیے مسائل پیدا ہوں گے, کیوں نہ کوئی فیک اکاؤنٹ کھولتے ہیں. ٹھیک. انہوں نے کہا جی اس وقت تو شناختی کارڈ کی ضرورت ہی نہیں تھی, لہٰذا 3 لوگوں کے نام پہ ہم نے اکاؤنٹس کھول دیے ہیں. ذکر بھی کیا انہوں نے, سلیمان ضیاء صاحب ہیں, کوئی محمد رمضان ہیں, اصغر علی, یہ 3 وہ خود فرما رہے ہیں کہ 3 فیک اکاؤنٹس ہم نے کھولے اور ان کے تھرو ہم نے لاکھوں ڈالرز, 65 لاکھ سے زیادہ ڈالرز ہم نے بیرون ملک بھجوائے. لیکن میں نے کبھی بھی نہیں پوچھا سعید احمد صاحب سے کہ آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں, کس کے لیے کر رہے ہیں. ہاں اخبارات میں نے ضرور میڈیا رپورٹس میں پڑھا کہ یہ پیسے حدیبیہ ملز کے لیے جو لون جنریٹ کیا جا رہا ہے اس کے لیے یوز ہو رہے ہیں. ساتھ انہوں نے کہا امریکن شہری بھی ہیں, ان کا بھی ذکر کیا ہے. اس پہ واپس آتے ہیں سر. بالکل. اس پہ یہ چیزیں میرا خیال میں ان چیزوں کو بھی عدالت تو دیکھے گی نا, دیکھے گی, 100% دیکھے گی. شرازی صاحب اس کے اگینسٹ آپ کے پاس کیا ڈینائل ہے؟ میرا خیال میں وہ آپ کے لیے بہت جناب ہم ابھی ڈینائلز پہ آتے ہیں. بہت زیادہ ڈینائلز ہیں. ان کا تعلق ہے آپ کے بڑی سازشیں اور گہری سازشوں سے تعلق ہے. میں شرازی صاحب آپ کو دوں گا, تفصیل میں دوں گا. میں اگلے حصے میں اسی گفتگو کو جاری رکھیں گے. رہیے گا ہمارے ساتھ. ویلکم بیک ٹو دو رائے. بات ہو رہی تھی بقول زاہد حسین صاحب کے. وزیر اعظم صاحب آپ ایک بند گلی میں کھڑے ہیں. اگر ہم صرف واپس اس موضوع پہ آ جائیں, بی وی آئی کا جو برٹش ورجن آئیلینڈز پہ ایک آف شور اکاؤنٹس کی ساری داستان شروع ہوئی تھی اور پھر کہا گیا کہ جی مریم نواز صاحبہ بینیفیشل اونر تھی. شرازی صاحب کی بات پہ آپ ذرا کچھ ایڈ کرنا چاہ رہے تھے. سالار, اس کی یہ تھوڑی تنقید ہوئی ہے کہ سوال جس طرح سے فریم کیا گیا تھا وہ بہت ایک نیرو انداز سے کیا گیا تھا, اور وہ یس نو میں آپ کو ٹھیک جواب نہیں مل سکتا اسے. میرے خیال میں جو مین مسئلہ ہے وہ یہ نہیں ہے کہ سوال کس طرح سے پوچھا گیا تھا, مگر مسئلہ یہ ہے کہ کون سا سوال نہیں پوچھا گیا. جو آپ کے 13 سوال ججز نے پوچھے, یہ 13+2 جس طرح سے ریفر کرتے ہیں, اس میں یہ سوال نہیں تھا, شاید کیونکہ ان کے ایمبٹ سے باہر تھا, مگر کہ وہ کیا مریم نواز ڈیپینڈنٹ تھی یا نہیں. اس پر کورٹ میں بات ہو چکی ہے, مگر اس پر ہم نے چونکہ کچھ ریچ نہیں کیا ابھی کنسنسس, تو اگر وہ بینیفیشل اونر ہیں بھی, اگر آپ نیکسس ڈرا کرنے چاہ رہے ہیں نواز شریف کے ساتھ, تو بینیفیشل اونر چاہے بی وی آئی بولیں یا نہ بولیں, آپ نے اس رپورٹ میں بہت اچھی طرح سے اس کانٹریکٹ کے اندر سے ہی ایسی انکنسسٹنسیز نکالی ہیں کہ کیسے وہی جو ہیں بینیفیشل اونر بنتی ہیں, چاہے کوئی بولے یا نہ بولے, لاجیکلی سپیکنگ وہ بن جاتی ہیں. اس کی ریلیونس خالی تب ہے اگر آپ ان کی ڈیپینڈنسی بھی پروو کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو چونکہ وہ سوال ابھی تک ہمارا جواب نہیں ہمیں ملا, تو فرق نہیں پڑتا کہ بینیفیشل اونر وہ ہیں یا نہیں ہیں. میں اگر اسی پہ آ جاؤں, جو تنقید ساتھ میں کی جا رہی ہے کہ جی یہ جو JIT رپورٹ ہے اس سے ایسے لگتا ہے کہ ایک تعصب تھا. آپ نے بھی دیکھا ہوگا شرازی صاحب کہ آہستہ سے مٹھائی جو تھی, ہمارے فصیح بھائی مذاق کرتے تھے کہ شروع میں شوگر فری مٹھائی تھی اور پھر تبدیل ہوتی گئی زہر تک, اور اب یہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ ہمیں مناسب نہیں ہے, یہ JIT رپورٹ مناسب نہیں ہے. لیکن لگتا ہے ایسے ہے, اور یہ تب لگتا ہے اگر آپ ان تمام 250 صفحے پڑھیں کہ تسلیم کر لیں کہ جی زبان جو ہے وہ نامناسب ہے, تسلیم کر لیں کہ بہت زیادہ اسپیکولیشن ہے, کنجیکچر ہے, ہوائی فائرنگ ہے, تسلیم کر لیں کہ شاید انہوں نے اس طرح کے سوالوں کے جواب دیے جو شروع میں پوچھے بھی نہیں گئے, تسلیم یہ بھی کر لیں کہ جی 60 دن میں ایک کوئی 6 رکن کی ٹیم اس طرح کی یہ 10 والیوم کی رپورٹ بنا بھی کس طرح سکتی ہے, اور اوپر سے لوگ آئے, یہ بھی تسلیم کر لیں. جناب بات یہ ہے کہ کچھ نقطے ایسے نمایاں ہوئے ہیں جن کا کوئی جواب نہیں ہے, اور ان کو صرف ایک نقطہ چاہیے. آپ کو تو ان 10 کے 10 والیومز کو ناک آؤٹ کرنا چاہیے, ایسا نہیں ہے؟ ایگزیکٹلی میں بالکل آپ سے 100% اتفاق کروں گا. انہیں تو ایک نقطہ چاہیے, کوئی ایک نقطہ بھی ایسا ہو کہ جو آپ کو فیور نہیں کرتا, یا ایسا نقطہ کہ جو اس میں فیکٹ بیسڈ ہے ایک طرح سے, جس کے اندر صداقت ہے اور اس کے اندر کوئی میلا فائڈی نہیں ہے,
کوئی کہیں سے پلانٹ نہیں کیا گیا، تو میرے خیال میں پھر آپ کے لیے مشکل ہے. پھر آپ کے پاس ڈیفنس کیا ہے آپ کے پاس، سب سے بڑی اہم بات. اور پھر میرے خیال میں آپ تو اس رپورٹ کے دیگر نکات کو لے کے شاید بیٹھے ہیں اور آپ ان پہ اعتراض اٹھانے جا رہے ہیں، لیکن اگر کچھ 2 نکات، 1 نکتہ جیسے یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ 4 نکتے کوئی بھی نکل آئے ایسے کہ جن کے اوپر نہ تو کوئی آپ کا اعتراض ہے اور جو حقائق پر مبنی ہیں، تو پھر آپ کیا کریں گے؟ میرے خیال میں پھر پرائم منسٹر کے لیے مشکل صورتحال پیدا ہو جائے گی. پھر آپ یہ ڈیفنس نہیں دے سکتے کہ کہیں سے سازش ہو رہی ہے. سازش کی بات بھی جب بار بار آپ کی طرف سے کی جاتی ہے تو ہر پریس کانفرنس کے اندر میڈیا بار بار آپ سے پوچھتا ہے کہ وہ سازش کرنے والا کون ہے، اور ہر بار آپ خاموش رہ جاتے ہیں، آپ نہیں بتاتے. لوگوں نے پوچھا کہ کیا اس عمران خان سے آپ کو خوف لگتا ہے کہ جو 126 دن پارلیمنٹ کے سامنے بیٹھا رہا، کچھ نہیں کر سکا، ناکام گھر لوٹا؟ کیا اس عمران خان سے آپ کو خطرہ ہے کہ جو لاک ڈاؤن کرنے نکلا تھا بٹ اپنا بنی گالا میں پش اپ کے علاوہ کچھ بھی نہیں کر سکا؟ ٹھیک. تو اس کا مطلب ہے کہ کہیں اور سے خطرہ ہے. تو اگر خطرہ ہے تو بتا دیں، اگر سی پی آئی کے خلاف سازش ہو رہی ہے تو بتا دیں، اور ہمیں نہ بتائیں، سپریم کورٹ ہی بتا دیں، انہیں کو بتا دیں آپ. اور بلکہ ایک بڑا میں سمجھتا ہوں کین آئیڈ صحافی نے یہ بھی سوال کیا کہ یہ جو سازشی ہیں، کیونکہ ان سازشیوں کی جو رسائی ہے وہ ہر چیز تک ہے، کیا ان کے پاس میاں صاحب کا پاسپورٹ کی کاپی تھی جو وہ پھر لگا سکے کیپٹل FZE کی فارم تک؟ کیا یہ بھی ایک بہت بڑی سازش تھی؟ آگے سے پھر پوری طور پہ جواب ان کو مل نہیں سکا. لیکن اب ہم اس پہ آ جائیں، اگر اس سازش والے ایلیمنٹ پہ آ جائیں، اور اسی اگلے سیگمنٹ میں بھی یہ ڈسکس کریں گے. جناب بات یہ بہت زیادہ ایسے ہم خیال لوگ ہیں جو جمہوریت سے محبت کرتے ہیں. جناب میں بھی ایک عام سے وکیل کی حیثیت سے بھی محبت کرتا ہوں، لیکن وہ اس چیز کو ایکویٹ کر رہے ہیں کہ جی جمہوریت خطرے میں. بلکہ 1-2 دلچسپ ایڈیٹوریل آئے ہیں جنہوں نے یہی کہا کہ جی آپ نے پچھلے کچھ وزیر اعظموں کو اسی طرح گرایا. اس میں جو ایک چیز مجھے دلچسپ لگ رہی تھی شرازی صاحب، اور شاید سلار بھی اس پہ مزید وضاحت کرے، وہ یہ ہے کہ وہ جب وزیر اعظم سارے ان کا تختہ الٹ رہا تھا تو اس میں میاں صاحب کہیں سین سے دور نہیں تھے. جب آپ بات کرتے ہیں 1990 میں جب اسلامی جمہوری اتحاد کے ذریعے آپ کے جنرل اسلم بیگ صاحب نے ہر جگہ پیسے لگائے، اور وہ اب ثابت ہو گیا ہے، اس پہ اب کوئی 2 رائے نہیں ہے. جناب میں ذرا وہ ٹائٹل بھی اس معاملے پہ تو ایک ہی رائے ہے، اظہر خان کیس کے اندر اظہر خان کیس کی ایک ہی رائے ہے. میں یہ پلگ کر دوں صحیح طرح، اور دونوں اطراف کے جو وکلا ہیں وہ بھی اتفاق کریں گے، کیونکہ وہ بھی اظہر خان کیس میں تھے کہ لانڈرنگ تو نہیں، پیسوں کے ذریعے پھر آپ وہ کیس جیتے. 96 میں آپ نے کہا شہید محترمہ کو جانا چاہیے، آپ نے بھرپور اس چیز کی سپورٹ کی. 2012 میں جناب جب میمو گیٹ ہوا، پورا میمو گیٹ کا تماشا ہوا، تو جناب نے کالی ٹائی پہنی ہمارے سلار خان جیسی، ادھر وہ پہنچ گئے عدالت عظمیٰ میں اور کہا کہ سازش ہو رہی ہے، اس وزیر اعظم کو گھر جانا چاہیے. تو جناب جب آپ کے ساتھ ہوتا ہے تو یہ سازشی کہاں سے باہر آتے ہیں؟ مجھے سمجھ نہیں آتی. وہی ہے نا، میرا خیال میں یہ کوئی آرگومنٹ بنتا نہیں ہے. اور پھر اگین نون لیگ کے لوگ یہ فرما رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب اگر ڈی سیٹ ہو گئے تو سی پیک رک جائے گا. کیسے رکے گا؟ مطلب ہے کہ آپ ایک شخص کو، ان کے ساتھ کچھ بھی ہو سکتا ہے، زندگی اور موت ہر کسی کے ساتھ ہے، خدا ان کو بہت لمبی عمر دے، لیکن کسی شخص کا ہونا اتنا ناگزیر نہیں ہوتا، سسٹم کا ہونا ناگزیر ہے میرے خیال میں. تو یہ کوئی میرے خیال میں آرگومنٹ بنتا نہیں ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ جب تک نواز شریف صاحب ڈرائیونگ سیٹ پہ ہیں، جب پرائم منسٹر جب تک وہ ہیں، تب تک تو آپ سی پیک کے بارے میں آپ پازیٹیو رہ سکتے ہیں کہ ہوگا ضرور، اور جب وہ ہٹ گئے تو پھر سی پیک نہیں چل پائے گا. میرے خیال میں یہ کوئی آرگومنٹ نہیں بنتا. اگر وہ پرائم منسٹر کی کرسی سے ہٹ جاتے ہیں اور ود ان ہاؤس کو چینج آ جاتی ہے کہ آپ نون لیگ کا کوئی بھی ایک رہنما جس کے اوپر آپ کو اعتماد ہو، انہیں لے آئیے اور اس سارے معاملے کو آپ ختم کر دیں. دیکھیں 2014 میں بھی اسد یہی ہوا تھا کہ 4 حلقوں کے حوالے سے ڈیمانڈ تھی عمران خان کی کہ انہیں کھولیں، انویسٹیگیٹ کریں اور ہمیں آپ تسلی دے دیں کہ کچھ نہیں ہوا. آپ نے نہیں کیا. 126 دن کا دھرنا ہوا، بقول آپ کے کہ چائنیز پریزیڈنٹ کا جو وزٹ ہے وہ 1 سال لیٹ ہوا. آخر پہ آپ کو وہی کرنا پڑا، ان 4 حلقوں کو کھولنا پڑا، اور ان 4 حلقوں میں سے 3 میں تو ریگنگ ثابت بھی ہو گئی جناب. اب بھی معاملہ یہ تھا کہ جب یہ پیناما معاملہ سامنے آیا اس کے بعد سب سے پہلے ڈیمانڈ یہ تھی کہ آپ FIA سے تحقیقات کروائیں، آپ نیب سے تحقیقات کروائیں. آپ نے نہیں کی. اس کے بعد ایک پارلیمانی کمیٹی بنی، پارلیمانی کمیٹی کے اندر TORs بننے لگے، تو آپ کا خیال تھا کہ نہیں پرائم منسٹر تو شروع نہیں ہونا چاہیے، اگرچہ دیگر جماعتوں کا بھی یہی ڈیمانڈ تھی
کہ دیکھیں وہ اس وقت ملک کی سب سے بڑی کرسی پہ بیٹھے ہیں اور شروعات اوپر سے ہونی چاہیے اور وہ بڑی لاجیکل مطلب ڈیمانڈ تھی. اس ڈیمانڈ کو بعد میں سپریم کورٹ نے بھی ایک طرح سے انڈورس کیا ہے. جب آپ نے ان کو کمیشن بنانے کے لیے سپریم کورٹ نے بھی آپ کو کہا کہ ترجیحات تو بنائیں, کہاں سے ہم شروع کریں. تو سینکڑوں لوگ ہیں, یہ کہاں سے شروع کرتے ہیں جناب. ایک لاہور ہائی کورٹ میں اس طرح کا معاملہ بنا اور اس کا ایک کافی آج میرے خیال سے تعمیری قسم کا نتیجہ ہمیں ملا. شروع سے چیف جسٹس صاحب جو تھے وہاں سے شروع ہوا احتساب, اس پہ ذرا بات کریں گے وقفے کے بعد اور اسی موضوع پہ گفتگو جاری رکھیں گے. رہیے گا ہمارے ساتھ. ویلکم بیک ٹو دو رائے. 10ویں بار ہم جے آئی ٹی کھیل رہے تھے, لیکن اس سے پہلے کہ گفتگو میں مصروف ہو جائیں ایک وزیر اعظم صاحب کا بیان سن لیجئے گا. ایک صفحہ یا ایک لفظ اس میں ایسا نہیں ہے جو یہ بتاتا ہو کہ ملک کے اندر نواز شریف کے دور میں کوئی کرپشن ہوئی ہے. منصوبے بھی کسی میں تو نشاندہی کرو, کچھ تو بتاؤ کہ کسی کانٹریکٹ میں, کسی ٹھیکے میں, کسی منصوبے میں نواز شریف نے ایک پیسہ بھی کوئی کمیشن کھائی ہے یا لی ہے. ہمیں پورا یقین ہے کہ ہماری بات کو کورٹ میں سنا جائے گا. قوم بھی دیکھ رہی ہے اور قوم کو بھی میرا خیال پتہ لگ رہا ہے کہ یہ 60 سال پہ محیط ہمارے بزنس کو جو ہے وہ کھنگالا جا رہا ہے, اسی میں سے نکالا. لیکن اور اس کے علاوہ کوئی ہمارے اوپر الزام نہیں ہے. چونکہ ضمیر صاف ہے, ضمیر پہ کوئی بوجھ نہیں ہے, اس لیے میں استعفیٰ دینے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتے اور بھرپور اس کا اتفاق کیا گیا. لوگوں نے اس طرح بھی کیا جناب, تالیاں بھی ہوئیں. یہ جو تمام کتاب ہے شرازی صاحب, یہ سازش ہے ڈیپ سٹیٹ کی تمام کارروائی ہے. سالار خان صاحب, اگر آپ ہمیں ذرا گائیڈ کر لیں آن دا وے فارورڈ, جو ایک 3 آؤٹ کم نظر آ رہے ہیں فی الحال. پہلا آؤٹ کم جو سب سے کم ممکن کہ جی عدالت عظمیٰ کو کچھ ہو جائے اور وہ کہیں کہ جی اس جے آئی ٹی رپورٹ بقول ہمارے کچھ وفاقی وزراء ہیں, اہم ترین وفاقی وزراء, اور ہم سے کئی سینئر جناب, ہم سے میرے خیال سے 30-40 سال زیادہ عمر میں ہوں گے, اسی لیے ہمیں ان کی رائے کو پوری طور پہ اس کی عزت کرنی چاہیے. کہتے وہ یہ ہیں کہ کوئی ثبوت نہیں ہے, تو عدالت عظمیٰ یہی کہے کہ اس رپورٹ کے ذریعے کوئی ثبوت نہیں تھا اور پٹیشن کو خارج کر دیں. یہ فی الحال ناممکن لگ رہا ہے. دوسرا آؤٹ کم یہ کہ آپ اس پٹیشن کو کہیں کہ یہ ایک کلاسک ایسٹس بیونڈ مینز کیس ہے, یعنی آپ کے جو اثاثے ہیں آپ کی رقم سے زیادہ ثابت ہوئے ہیں اور اس وجہ سے آپ کو اس کو اکاؤنٹیبلٹی کی عدالت میں, احتساب کی عدالت میں پوری طور پہ آپ کا ٹرائل ہونا چاہیے. شرازی صاحب عموماً آپ کے نوازلی کے کچھ سینئر رہنما یہی کہہ رہے ہیں کہ ہمارے وزیر اعظم صاحب کی آرٹیکل 10A کے تحت پوری کی پوری ٹرائل نہیں ہوئی. اور تیسرا نقطہ یا تیسرا آؤٹ کم, تیسرا نتیجہ جس میں آپ کو فیئر ٹرائل کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ یہی کہیں کہ جی اس میں پیجری ہے, اس میں جھوٹ کی داستان ہے, اس میں ہر طرح کی آپ نے کانٹریڈکٹری باتیں کی, اس میں تضاد اتنا نمایاں ہے کہ ہمیں آپ کو ڈسکوالیفائی کرنا پڑے گا آرٹیکل 62 کے تحت, جو ہو بھی چکا ہے جسٹس کھوسا اور جسٹس گلزار صاحبان کی ججمنٹس کے ذریعے. سالار, واٹ ڈو یو تھنک؟ اول تو جو آپ نے ابھی وہ جی وزیر اعظم صاحب کی جو سٹیٹمنٹ تھی, ہارڈ ہٹنگ, پرجوش, بہت پرجوشی سے انہوں نے کافی ریلیونٹ باتیں کی اس میں, کیونکہ ایلیگیشنز جو ان کی لسٹڈ ہیں اس میں ضروری نہیں آپ کو یہ دکھانا کہ انہوں نے پاکستان میں اندر کوئی پبلک فنڈ سے کرپشن کی یا نہیں کی. سمپل سی بات ہے کہ آپ نے کوئی ڈاکیومنٹس جمع کرائے ہیں یا نہیں کرائے, اس میں آپ کے بارے میں کوئی باتیں بتائی گئی ہیں یا نہیں بتائی گئی, اور وہ میچ کرتی ہیں نہیں. آپ اپنے آپ سے بے شک جتنی اور باتیں کر لیں ان کی ریلیونس نہیں ہے. جی بالکل اسد, مجھے تو یہی لگتا ہے کہ 20 اپریل کا فیصلہ تھا اس میں باقی 3 ججز نے بھی یہ بات کی تھی, ٹھیک ہے, کہ جو 2 ججز نے کہا ہے ہم ان گراؤنڈز کے اوپر معاملے کو دیکھیں گے. گویا کہ 62 اور 63 کی بات انہوں نے بھی کی تھی کہ آفٹر انویسٹیگیشن ہم بھی اس معاملے کو دیکھیں گے. تو میرے خیال میں اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہونی چاہیے کہ 62 اور 63 کے پرسپیکٹیو میں چیزوں کو نہیں دیکھا جائے گا, ہر صورت دیکھا جائے گا. تو میرے خیال میں سب سے بڑا اس معاملے کو جلد نمٹانے میں شاید مددگار بھی وہی ہو. اگر باقی معاملات دیکھے جائیں تو شاید چیزیں بہت لمبی ہو جائیں کہ آپ کا اعتراض داخل ہو, آپ کا اعتراض, آپ سے مراد گورنمنٹ کا, آپ جے ٹی پہ اعتراض کریں, اس کے بعد آپ وکلاء کا پینل بنائیں, وہ وکلاء اس میں 4 ہو سکتے ہیں, 5, 6, 8, 10,
उन तमाम वकला ने अपने दलाइल देने हैं, वो दलाइल कब तक चलेंगे, मामला बहुत आगे चला जाएगा। लेकिन मेरे ख्याल में अब मंडे के दिन हम देख रहे हैं, ये देखना चाहते हैं कि अदालत क्या करती है। क्या ये 3 रुकनी बेंच आगे मामला को प्रोसीड करेगा या वो जो 5 रुकनी बेंच था वो दोबारा से बहाल हो जाएगा, ठीक है, और मामला उसके सामने रखे जाएंगे। क्योंकि जो ये जजमेंट आई है, ये जो अनाउंसमेंट आई जेटी की सबमिशन के बाद, उसमें कोर्ट ने ये भी स्पेसिफिकली कहा है कि अब पुरानी बातें कोई भी नहीं होंगी। और एक और चीज़ जनाब कि जो 20 अप्रैल वाली जो ऑर्डर है जिसके तहत ये JIT कायम हुई है, उसमें 5 जज के दस्तखत हैं, यानी जो 2 जज हैं वो अभी तक इन प्ले हैं, ये पिटिशन डिस्पोज ऑफ नहीं हुआ। शराजी साहब, आपने एतराज़ात की बात की, अगर हम ज़रा हट के बात कर लें, आपने हमारे एक वफाकी वज़ीर साहब हैं चौधरी निसार साहब, जिनके बारे में बहुत ज़्यादा बातें होती हैं इस शो पे, वो अगर आप थोड़ा सा उसको कर सकें। मैं तो नहीं कर रहा, मेरे ख्याल में नून लेके बहुत सारे लोग कह रहे हैं, और आज भी वो कह रहे थे कि जब पानी पार्टी का इजलास था PM सेक्रेटेरिएट में, तो उनकी गाड़ी सीधी अपने ऑफिस की तरफ निकल गई, तो वो वहाँ नहीं गए। और कहा यह जा रहा है कि शायद कल का जो इजलास हुआ है वफाकी काबीना का, वहाँ पे भी उन्होंने बड़ी एक जज्बाती अंदाज में एक तकरीर की है, और उन्होंने ये कहा है वहाँ पे कि मुझ पे शक किया जा रहा है कि शायद मैं पार्टी की क़यादत के साथ या पार्टी के साथ नहीं खड़ा, और बेहतर ये होता कि प्राइम मिनिस्टर ये बात मुझसे अलहदगी में पूछते। अब ये काबीना के इजलास में इस तरह की बातें हो रही हैं, तो मुझे शक है कि ये बातें बाहर निकल आई जाएंगी, और मेरे ख्याल में उनका शक सही साबित हुआ है। बातें तो बाहर बात हो रही है लेकिन अगेन आज उनका पार्लिमानी पार्टी में ना जाना, मेरे ख्याल में आज का दिन तो ऐसा था कि तमाम लोगों ने एक तरह से प्राइम मिनिस्टर को जाके सपोर्ट करना था और अपनी एक तरह से जो लॉयल्टी उसका इजहार करना चाहिए। ठीक है शराजी साहब, आई एग्री विद यू, लेकिन मुस्लिम लीग नाम है चढ़ता सूरज को सलाम, अगर उस पे आप आना चाहें, जो कुछ अब अफवाहें कि जी 70 लोग हैं, 60 लोग हैं, 10 लोग हैं, 2 लोग हैं, फॉरवर्ड ब्लॉक्स हो रही हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है, इसमें कोई वजन असद ये बात 2014 के धरने में भी हो रही थी। दैट्स ट्रू। देखें, इसमें कोई शक नहीं है कि चौधरी निसार साहब उनके अपने एक अलहदा से एक पार्टी के अंदर भी एक उनकी पोजीशन है, और उनको लोग फॉलो भी करते हैं, ठीक है। लेकिन मेरे ख्याल में इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं लेना चाहिए कि शायद वो पार्टी के अंदर हर वक्त रिवोल्ट की कोशिश करते रहते हैं, कोई बगावत की कोशिश करते रहते हैं, ऐसा हरगिज़ भी नहीं है। सीनियर रहनुमा हैं, और खैर 18वीं तरमीम के बाद अगर आप करने की कोशिश भी करें तो आपको पार्टी से बाहर फेंका भी जा सकता है, डिस्क्वालीफाई भी आप हो सकते हैं, मेरे ख्याल में मेंबर पार्लियामेंट भी नहीं रह सकते, ऐसा नहीं है। तो उनको हमेशा डिस्कशन में आते रहते हैं, लेकिन कभी हमने देखा नहीं है ऐसा। लॉकडाउन के मामले में जब हुआ आपने देखा, मेरे ख्याल में चौधरी निसार की कोशिश थी कि शायद इमरान खान वो उस तरह का स्टेज नहीं सजा सके जिस तरह को सजाना चाह रहे थे। लेकिन आखिर में शराजी साहब एक जो लेकिन मैं साथ में ऐड करूं कि मियां साहब भी, उनका सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि आप देखें कि पार्लिमानी पार्टी जो है, शायद इसके इजलास 4 सालों में बमुश्किल 4 दफ़ा भी नहीं हो पाए, ठीक है। एक दफ़ा जब आप 2014 के धरने में फंसे, मुश्किल पड़ी आपको, तो आपको ख्याल है कि जब अपने ऐसे में मिलना चाहिए, उनसे भी बात करनी चाहिए। अब 2017 में जब फिर आप मुश्किल में फंसे हैं, तो फिर आपने उनको बुला लिया। तो पार्टी के अंदर जो एक डिस्कशन होती है, जो ओनरशिप का एलिमेंट है, वो हमें नजर नहीं आता। तो मियां साहब भी कुछ ज्यादा जमहूरी अंदाज में पार्टी को लेकर नहीं चल रहे। लेकिन आखिर में शराजी साहब, मैं ये कहना चाहूंगा कि जो मियां साहब के चाहने वाले हैं, उनकी एक बात बिल्कुल दुरुस्त है कि बाकियों का एहतसाब क्यों नहीं होता, जर्नैलों का क्यों नहीं होता, जजों का क्यों नहीं होता, इसमें थोड़ा बहुत वजन है आज। लेकिन जो खूबसूरत बात है वो ये है कि एक वकील साहब ने इसी मौजू पर पटिशन दायर किया था चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के खिलाफ कि इनके एहसास, और एक पुराने ज़माने की टेक्सटाइल मिल का भी हवाला दिया कि शायद उसमें राइट ऑफ्स का हवाला हो। इससे पहले कि आप एक तकरीर दें जिसमें आप कहें कि जी एक पार्लियामेंट्री कमेटी बैठेगी जो फिर जॉइंट कमेटी के TORs बनाएगी और फिर आगे तहकीकात जाएं, आपने उसी दिन ये सारा दायर कर दिया कि ये कंपनी इस वक्त वाइंड अप हुई थी, मैंने ये मेडिकल अलाउंस ली थी अपने साहिबजादे के लिए, और हालांकि मुझ पर फ़र्ज़ नहीं था, मैंने फिर भी किया क्योंकि एहतसाब शुरू होता है अगेन टॉप से, शुरू से शुरू होता है ऑब्वियसली। तो ये आपके कुछ अच्छे मिसाल हैं, अगर अक्रॉस द बोर्ड आप ये कर सकें तो मेरे ख्याल से ये जो डिस्कशन है यही ख़त्म हो जाएगी, और शुरू आपको करना चाहिए साबिक़ आर्मी चीफ मिर्ज़ा असलम बेग साहब के साथ असगर खान केस की हम यकीनन उससे भी करना चाहिए, और आर्टिकल 6 के साथ जिसको आप ट्रायल कर रहे थे उसको वापस लेके जनाब उसकी हम बात नहीं करते जनाब, वो नोटिस आ जाता है, ये आ जाता है, फ़ोन कॉलें हो जाती हैं। खैर सलार, थैंक यू सो मच, आपने अपना कीमती वक्त दिया, इस चीज़ को आप पूरे वक्त कुर्बत से देख रहे थे, और अब हमारी भी नॉलेज में
خاصا اضافہ ہوا. بہت شکریہ شو میں شامل ہونے کا. اگلے حصے میں ذرا ہٹ کے بات کریں گے شرازی صاحب سے بھی. پاکستان فٹ بال فیڈریشن وہ بھی جناب ایک آپ نے جمہوری انداز کی بات کی, وہاں بھی جمہوریت ختم ہے, ایسا کیوں ہے؟ رہیے گا ہمارے ساتھ. ویلکم بیک ٹو دو رائے. بات ہوگی ایک اور غیر جمہوری ادارے کی, پاکستان فٹ بال فیڈریشن. شرازی صاحب آپ جانتے ہیں قابل احترام فیصل صالح حیات بہت بڑی سیاسی شخصیت, اور اب پاکستان فٹ بال فیڈریشن کے بھی وہ گدی نشین ہیں. سوال یہ ہے جناب, ہماری ایک ماضی میں وہ ہاکی میں, اسکواش میں, کرکٹ میں کتنے بڑے بڑے کارنامے ہیں. فٹ بال وہ ایسا سپورٹ ہے جس میں کوئی ایسی چیز دیکھنے کو نہیں ملتی. اب فیصل صالح حیات صاحب کی بڑی طویل قیادت میں بھی کوئی خاص اس میں امپروومنٹ نہیں ہوئی. حالانکہ فیفا نے بھی پوری کوشش کی. فیفا نے بلکہ میرے خیال سے ان کو ایک روحانی شخصیت سمجھتے ہوئے ان کو $6.5 لاکھ بھی دیے کہ شاید جھنگ میں اس طرح کا اسٹیڈیم آپ کو نظر آ جائے, وہ بھی نہیں نظر آیا. تو اب اس میں کیا کچھ کیا جا سکتا ہے جناب؟ ہائی کورٹ کے اسٹے آرڈرز ہو رہے ہیں, وہ تفریق ہو رہی ہے, سیاستیں ہو رہی ہیں, سپورٹ کو اس طرح آگے لے کے جاتے ہیں. میرے خیال میں کوئی سیاست کے کھیل کی انٹرنیشنل باڈی ہوتی اور اس کے اندر ان کو اگر پاکستان چیپٹر کا پریزیڈنٹ بنا دیا جاتا تو میرے خیال میں 8-10-12 سال میں وہ اچھے 10-12 ان کو سیاستدان پیدا کر کے دے سکتے تھے. 6 MP, 2 کاؤنسلر, 1 MNA. بالکل ایسے ہے. جو ان کا کام ہے وہ ان سے آپ کو لینا چاہیے تھا, وہ کام تو آپ نے لیا نہیں ہے. آپ نے ان کو فٹ بال کا یہاں پہ بنا دیا ہے. میرے خیال میں فیفا کو بھی چاہیے تھا کہ کچھ عقل کے ناخن لیں وہاں بیٹھے لوگ بھی. ہمارے وہ اسٹریٹ چلڈرن جنہیں ورلڈ کپ جیت کے آئے تھے, میرے خیال میں کسی ان میں سے کسی ایک بچے کو بنا دیتے تو شاید اچھے ریزلٹس لے کے آتا ہوں. انہوں نے بیچارے فیصل صالح حیات کو یہاں پہ بٹھا دیا ہے, تو ان کے بیٹھنے سے تو میرے خیال میں معاملات اگلے 10-12 سال تک بھی ایسے رہیں گے جو اب تک فٹ بال کے ہیں. لیکن فٹ بال فیڈریشن میں آپ نے بالکل درست بات کی. یہ ایک اس طرح آپ ایک سیاسی تھرلر لکھ سکتے ہیں ہمارے فٹ بال فیڈریشن کی تاریخ کی بنیاد پہ, لیکن اسی طرح ہونا چاہیے کہ جناب آپ میرٹ کی بنیاد پہ بنائیں. یہ PCB کے حوالے سے بھی ہے جہاں چیئرمین آسمان سے اترتا ہے, فٹ بال فیڈریشن کا بھی ہے, اور ہاکی جناب آپ نے دیکھا ہے ہاکی بھی پاکستان پیپلز پارٹی کا بھی ہے, خاص اس میں کچھ اپوائنٹیز تھے. یہ ایک سیاسی پوزیشن نہیں ہے. جی یقیناً وہ کرکٹ کا بورڈ ہو یا ہاکی فیڈریشن ہو یا باقی, میرے خیال میں جب تک آپ سیاسی لوگوں کو یا سیاسی بیک گراؤنڈ کے ساتھ ان لوگوں کو بٹھاتے رہیں گے تب تک وہ ڈیلیور نہیں کر پائیں گے, کیونکہ خوف ہی نہیں ہوگا. انہیں پتہ ہے کہ شاید وہ زرداری صاحب کے کہنے پہ بیٹھے ہیں, میاں صاحب کے کہنے پہ بیٹھے ہیں, کسی اور کے کہنے پہ بیٹھے ہیں, تو اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہوگی. تو ظاہر سی بات ہے, ورنہ ان لوگوں کے نہ ہوتے ہوئے ماضی میں جیسے آپ نے کہا کہ وہ اسکواش ہو تو ہم مسلسل 10 سال تک ورلڈ چیمپئن رہے ہیں, ہاکی ہو تو ہم نے کون سے دنیا کا ایسا بڑا ایوارڈ ہے جو ہمارے پاس نہیں تھا. ایون کرکٹ کے اندر 92 کے اندر ورلڈ کپ جیتا, اس کے بعد اب بھی ہم چیمپئنز ہیں. تو میرے خیال میں انڈیویجول ایفرٹ سے سب کچھ ہو رہا ہے. جو باڈیز ہیں وہ فنڈ کنزیوم تو کرتی ہیں بٹ ڈیلیور کرنے کے لیے میرے خیال میں نہیں ہے. تو یہ ضرور ہونا چاہیے کہ جو ٹھیک آدمی ہیں وہاں ان کو بٹھایا جائے, جو ٹیلنٹڈ ہے. لیکن یہ بات ضرور ہے شرازی صاحب, فیفا کی نئی پابندیوں کی روشنی میں, کہ اگر فیصل صالح حیات صاحب کہیں کہ ایک مغربی سازش ان کے خلاف ہے تو یہ بات درست ہوگی. ہاں یقیناً ایسے ہی ہے. امید ہے آپ کو آج کا پروگرام پسند آیا ہوگا. مجھے اور فزیزہ کا حالانکہ ابھی غیر موجود ہیں, انشاءاللہ لوٹ آئیں گے, ان کو بھی اپنی رائے سے آگاہ کیجئے ٹویٹر اور فیس بک کے لنکس کے ذریعے, اور کل تک اجازت دیجئے. شرازی صاحب بہت شکریہ, خدا حافظ.